अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने अपना तनाजुरी इंडेक्स जारी किया है, सर्वे जारी किया है, और इस सर्वे के मुताबिक जो बात सामने आई है, माजी की तरह इस दफ़ा भी सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन शोबों में पुलिस, टेंडरिंग का शोबा और अदलिया सर फहरिस्त हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वो तालीम और सेहत के शोबों का बिलतरतीब आता है। चौथे और पाँचवें नंबर पर ये शोबे हैं। तो ये अहम तरीन शोबे जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवाम से है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से है, पाकिस्तान के निज़ाम से है, वो करप्ट तरीन शोबे शुमार किए जा रहे हैं इस साल भी। और क्योंकि इलेक्शन का साल है तो हम ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इन मसाइल के हल के लिए क्या प्लान रखती हैं। अब तक जो भी जलसे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इलेक्शन की जो दौड़ में जमातें शामिल हैं, उनके लब पर कहीं झूठे मुंह भी इन तमाम बातों का जिक्र मौजूद नहीं है। जिक्र क्या मौजूद है कि मुखालफिन जो हैं वो कितने बुरे हैं और हम कितने अच्छे हैं, हमने कितना अच्छा पहले किया, हम कितना अच्छा आगे कर सकते हैं, और जो हमारे मुखालफिन हैं उन्होंने पहले कितना बुरा किया और वो अब कितना बुरा कर सकते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इस वक्त जो जमातें मैदान में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ को तो अभी साइड पे उठा के रखें क्योंकि उसका तो डब्बा गोल है, वो तो बंद है। जो जमातें मौजूद हैं ये वही जमातें हैं जिन्होंने अभी माजी करीब में, अभी जो आखिरी हुकूमत थी उसमें एक साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे की तारीफ़ें करते थे, आज एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद करते फिर रहे हैं। बिलावल साहब ने आज भी जो जलसा किया तो जलसे से खिताब में उन्होंने जो गुफ्तगू की, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं बिलावल साहब। बिलावल साहब कह रहे हैं कि उनको ये बता दिया गया है कि KPK का जो वज़ीर आला होगा अगला वो कौन होगा। अब यहाँ ये बात जहन में आती है कि क्या इतने बड़े लीडर का अवामी जलसे में पब्लिकली ये ऐलान कर देना कि पहले से सब कुछ तय हो चुका है। चले मीडिया करता है, स्पेकुलेशंस होती हैं, आवाम करती हैं, लेकिन बिलावल साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें, जब वो इस तरह की बातें करें और बड़े तक़य्युन के साथ करें, तो क्या ये खुद इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं है? इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए? ये निगरां हुकूमतों की तौहीन नहीं है? इस पर निगरां हुकूमतों को कोई नोटिस नहीं लेना चाहिए? या तो फिर बिलावल साहब को चाहिए कि वो मुतालिका फोरम्स पर जाएं। इससे पहले लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात होती रही, लेकिन मजाल है कि किसी एक मुतालिका फोरम पर कोई एक दरख्वास्त मौजूद हो, एक शिकायत मौजूद हो। नहीं, पब्लिक में बातें हुई, आज भी पब्लिक में बातें हो रही हैं, तो अवाम का पहले ही एतमाद नहीं है इस निज़ाम पर और अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ये पब्लिकली तो बात करती हैं लेकिन मुतालिका फोरम्स पर नहीं जाती? बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, हमें मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ चंद लम्हों में मौजूद होंगे। इरशाद भट्टी साहब सबसे पहले आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। ये बताइए कि आज जो ये परसेप्शन इंडेक्स आया है, इस साल भी पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन महकमा, फिर टेंडरिंग का शोबा सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन, फिर अदलिया करप्ट तरीन, और फिर तालीम और सेहत के शोबे, तमाम वो शोबे जिनका आवाम की ज़िंदगियों से बराह रास्त ताल्लुक़ है। लेकिन ये इंतखाबी मुहिम चल रही है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, मजाल है कि कहीं झूठे मुँह भी इन बातों का कहीं जिक्र हो कि भाई इनसे कैसे निमटना है, आगे मईशत को कैसे ठीक करना है, निज़ाम को कैसे ठीक करना है। ये चीज़ें हमारे सियासतदानों की फहरिस्त में 1, 2, 3, 4, 5 के 10वें नंबर पर भी मौजूद नहीं है लगता है। बहुत शुक्रिया भाईजान। पहली बात तो ये है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप जाएं तो पुलिस, अदलिया और हॉस्पिटल यानी सेहत, ये रिलीफ गाहें होती हैं। अवाम, किसी भी मुल्क के अवाम जो मुहज़्ज़ब दुनिया है, जमहूरी दुनिया है, जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती है, जहाँ बादशाहतें भी हैं, वहाँ पर भी भट्टी साहब, वहाँ पर भी वो ये चीज़ें जो है जहाँ असूल मंतक इखलाकियात है, जहाँ कुछ भी आइन यानी आइन या कानून की हुक्मरानी है। आप ये छोड़ दीजिए कि बादशाहत है, जमहूरी है, यानी जहाँ मुहज़्ज़ब मुआशरा या तरक्की याफ्ता मुआशरा है या उस तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पुलिस, अदलिया और हस्पताल या सेहत वाले ये रिलीफ गाहें हैं। हमारे यहाँ माएँ दुआएं मांगती हैं कि अल्लाह तुझे पुलिस से बचा, अल्लाह तुझे थाने कचहरियों से बचाए, अल्लाह तुझे अस्पताल डॉक्टरों से बचाए। अक्सरियत डॉक्टरों की कसाई,
اکثریت پولیس کی کسائی، اکثریت عدلیہ کی کسائی، اپنا اپنا ذبح کرنے کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پولیس، عدلیہ، ٹھیکے دینے کا شعبہ، تعلیم، صحت اور مقامی حکومتیں، یہ ٹاپ 6 ہیں جو بددیانت ہیں یا کرپشن میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سوچ رہا تھا کبھی کوئی ایسا بھی تحقیقی رپورٹ آئے کہ وہ 5 بتا دیں جہاں کرپشن نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کم تو بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ اب اس ملک میں نہیں رہ گیا جہاں کرپشن نہیں ہوتی۔ عدلیہ میں اوسطاً سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، اسی سروے کا انڈیکس ہے۔ اور پنجاب میں پولیس کو سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے۔ بلوچستان میں اندازہ کریں ان غریبوں کا، ان وڈیروں اور جگیرداروں اور لینڈ لارڈز نے، اور انہوں نے لوٹ کے کھا گئے، ان کے دبئی جائیدادیں، اسلام آباد بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ ہیوی بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں ان کے بچے۔ اور بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ صحت کی سہولتوں کے لیے سب سے زیادہ رشوت دیتے ہیں۔ 60% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ختم کر دیں، یہ نیب، یہ FIA، یہ پولیس، یہ محتسب کے ادارے، کیونکہ یہ خود کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ اور وہ مجھے شبر زیدی یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا، ایک مرتبہ تجویز دی تھی کہ 1500 کے علاوہ FBR کے سارے لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیں تو میں صورتحال بدل سکتا ہوں۔ مطلب وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ دفتر آتے ہیں تو کرپشن کے راستے کھولتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے اس سوال سے جڑی ہوئی کی کہ ہماری سیاسی جماعتیں، بھائی جان ہماری سیاسی جماعتیں کرپشن کا گڑھ بن گئی ہیں، اقربا پروری کا گڑھ بن گئی ہیں، موروثی سیاست کا گڑھ بن گئی ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں ایک وہ چھپڑ بن گئی ہیں جس کا وہ پانی رکا ہوا ہے، اور اس میں سے ہر طرح کے میں اب کیا لفظ استعمال کروں، آپ وہ جو پانی رک جاتا ہے اس کو دیکھ لیجیے، جو پانی چلتا رہتا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ آپ 9 مئی کے بوجھ تلے تحریک انصاف کو دیکھ لیں، جو سائیں عثمان بزدار کے دور میں مانیکاز نے، بزداروں نے، گجروں نے جو لٹ مار مچائی پنجاب میں، اور مرکز میں رزاق داؤد لے لیں، الزامات جن پہ لگے، رزاق داؤد لے لیں، ظفر مرزا لے لیں، ندیم بابر لے لیں، بخاریز لے لیں، اور یہ عامر محمود کیانی، اور یہ کتنے سکینڈل، یہ جہانگیر ترین، علیم خان، آٹا گندم، خسرو بخت، شجاع بخت، پتہ نہیں کون کون، یہ سارے جو تھے انہوں نے کیا کیا لٹ مچائی۔ مسلم لیگ نون لے لیں، ساری عمر لگ جائے تو ان کا یہ صرف یہ 2 یہ پیناما لیکس میں ایون فیلڈ اور TT سکینڈل یہ دیکھ لیں، زرداریز لے لیں، اور صرف وہ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ دیکھ لیں۔ بلاول کی ابھی آپ نے تقریر سنائی، بلاول کبھی زندگی میں جواب دے گا کہ اداکار ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ سے کیوں تھیں؟ تو بہت ساری دیکھیے، بہت ساری اب یہ جو سیاسی جماعتیں، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ آبادی بم پہ کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ ہمارے پاس بھائی جان یہ پلان ہے الیکشن سر پہ، اس طرح ہم آبادی روکیں گے۔ تو پبلک کے دکھتی رکھ تو یہی معاملات ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتی؟ ہاں سر دیکھیں، آخری چند جملے، آبادی بم پہ کبھی مسعود بھائی بات نہیں کی کہ یہ ہم روکیں گے، بے پیندے کی معیشت پہ کبھی بات نہیں کی، معاشی اصلاحات پہ کبھی بات نہیں کی، کبھی نہیں بتایا کہ میرے پاس یہ پلان ہے کسی جماعت نے کہ اس طرح قرضوں سے جان چھڑائیں گے، یہ بے روزگاری پلان ہے، یہ غربت پلان ہے، یہ مہنگائی پلان ہے۔ 200 سرکاری ادارے خسارے میں ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں۔ کبھی کسی ایک سیاستدان میرے سمیت یا کسی ایک بندے کی اس پاکستان میں کوئی بزنس خسارے میں اور بیٹھ کے وہ تنخواہ دے سکتا ہے؟ یہ دیتے جا رہے ہیں، کبھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے جان چھڑوائیں۔ IMF سے چھٹکارا کیسے ہے؟ اس ملک کی جو یہ اب عدلیہ، پولیس اور ٹھیکے دینے والے اور تعلیم اور صحت میں رشوت ہے، اس سے کیسے ہے؟ تو کسی کے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں۔ ہاں اچھی خبر ہے وہ ہے فوج کی طرف سے، جس پر یہ سارے اقتدار میں آ کر فوج کو جب ان کی تعریفوں کے نعرے مارتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ، اور ان کو میر جعفر میر صادق تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کر رہی ہے کہ انویسٹمنٹ آئے UAE والوں سے، قطر والوں سے، کویت والوں سے، انہوں نے بزنس کونسل بنائی ہے، انہوں نے زراعت کے حوالے سے کیا ہے، انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ، وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، وہی مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہی غیر ملکی تارکین وطن کو کر رہے ہیں، اور وہی ان کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں۔
تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سیاست ہے یا وہ ان ملک میں صرف پاکستان ان کا ہے، فوج کا ہے. یہ آپس میں سکور سیٹل کر رہے ہیں کہ کے پی کا وزیر ہو گیا ہے جی. اور اچھا یقین کریں جو بھی آف دا ریکارڈ ہم بیٹھتے ہیں نا تے ہلکے سے کان میں کہتے ہیں سارے یہ پیپلز پارٹی والے، نون والے، استحکام پارٹی والے، سارے ساڈی گل ہو گئی ہے. ساڈی گل ہو گئی ہے. ان کا بیانیہ ہی اس وقت یہ ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. جی ہاں ساڈی گل ہو گئی ہے اور عوام کی کوئی گل ہونی نہیں ہے. عوام کی کوئی گل ہونی نہیں ہے. رانا احسان صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. سر یہ گفتگو بھی آپ نے سن لی. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے، کیوں آخر سیاسی جماعتوں کے منشور میں اس وقت تو بات یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے نکلنا کیسے، لیکن میں میاں نواز شریف صاحب کو سن رہا ہوں تو وہ اس وقت ان کا جو نیا بیانیہ ایک بار پھر ریوائز ہو کر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ احتساب کرنا ہے، وہ اس سے آگے نہیں نکل پا رہے. یہ ڈیلیورنس کی بات کرنا، یہ کرپشن سے جان چھڑانا، یہ اصلاحات لے کر آنا، یعنی اگر کرپشن سے جان چھڑانا ہے، نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اصلاحات کی بات ہونی چاہیے نا. لینڈ ریفارمز آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، آپ ٹیکس نیٹ کیسے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کرپشن کو کیسے، کرپشن کے اس آفریت کو، اس جن کو کیسے بوتلیں بند کریں گے. یہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ زرداری نے کیا کر دیا اور زرداری کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کر دیا اور دونوں مل کے کہہ رہے ہیں عمران خان نے کیا کر دیا اور عمران خان کہہ رہے ہیں ان سب نے مل کے کیا کر دیا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی عوام کو بتانا چاہیے ہے کہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس 136 پہ تھی 2013 میں، پی ایم ایل این اس کو 117 پہ لے کے آئی، جو کہ کم ترین سطح تھی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی. اور پی ٹی آئی کا 3.5 سال کا جو دور تھا وہ اس کو 140 پہ لے کے گیا، جو کہ بدترین کرپشن کی انڈیکس کا آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ تھی پاکستان کی. تو یہ تو ایک حقائق ہے جو میں نے کہا میں سامنے رکھ دوں. جہاں تک بات ہے کہ ہم جو ہے وہ آگے کی بات نہیں کر رہے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو الزامات تو شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگا رہی ہے، اور اس کے اندر بھی جو 3P ہے جو کہ بلاول صاحب کی ہے وہ لگا رہی ہے، وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے جواب نہ دیں اور ہم فوکس کریں کہ آگے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے، دیکھیں ہم تو ابھی منشور بنا رہے ہیں اور تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور بڑی ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز ہوئی ہے. اس میں کرپشن کی آپ نے بات کی تو اس کے اندر ہم ای گورننس لے کے آ رہے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ کرپشن کو حکومتی ڈپارٹمنٹس میں اگر روکنا ہے تو اس کا بہترین حل ہے کہ اس کو پیپر لیس کریں، اس کو کمپیوٹرائز کریں، اور پھر وہاں سے پتہ چلے کہ فائل کدھر پڑی ہے اور کتنی دیر کے لیے پڑی ہے اور کیوں نہیں آگے بڑھ رہی. تو ہم تو بہت ڈیٹیل کے اندر جو ہے منشور کو بنا رہے ہیں، اور اس کا ایک پورا میکنزم تیار ہوا. اس میں ایجوکیشن کی کمیٹی ہے، ہیلتھ کی کمیٹی ہے، اس میں انڈسٹریز کی کمیٹی ہے، غربت کی کمیٹی ہے، پاپولیشن کی ہے، کلائمیٹ چینج کی ہے، اکانومی کی ہے. اس میں ہر لحاظ سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریلیونٹ ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے جو ایڈوائز تھی وہ اس کو انکلوڈ کیا گیا. گراس روٹ لیول تک ہم گئے، ویمن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور اس منشور کو ہم لے کے آئیں گے اور اس کو اناؤنس کریں گے، اور اس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑنا ہے. جہاں تک بات ہے کہ پرانی بات، دیکھیں آپ سیاستدانوں کو جتنا گندا کرنا ہے کریں، ان کو ڈسکریڈٹ کریں، لیکن یہی وہ سیاستدان ہیں اور یہی ہماری جماعت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جاتی ہوئی، حکومت جا رہی تھی، حکومت پتہ تھا جا رہی ہے اور پیٹرول مہنگا کیا، حکومت جا رہی ہے اور بجلی مہنگی کی، حکومت جا رہی ہے اور گیس مہنگا کیا. جو یہاں ڈالر میں جو سٹیبلٹی آئی وہ ان فیصلوں کی وجہ سے آئی. ہمارے پاس آپشن بالکل موجود تھی کہ ہم بھی جاتے ہوئے بجلی بھی سستی کر جاتے، پیٹرول بھی سستا کر جاتے، گیس بھی سستی کر جاتے. جس طرح بندہ کر کے گیا، خان کر کے گیا. ایک منٹ نہیں ایک منٹ مجھے ذرا مکمل کر لینے دیں. ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھی جس طرح خان نے کیا. اس کو بھی پتا تھا کہ ملک آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہے، اور جب میں یہ حرکتیں کروں گا تو ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس میں آپ چلے جائیں گے، روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، اکانومی کریش کر جائے گی. لیکن وہ جانتے بوجھتے کر گیا، اور ہم نے سیاست پہ داؤ لگایا اور ہم وہ فیصلے کر کے گئے، اور آج آپ کو سٹیبلٹی مل رہی ہے. تو یہاں آپ ساروں کو ایک جو ہے وہ پینٹ میں برش کر کے مجھے یہ ذرا بتائیے نا سر، کے سامنے گندا کریں. یہ بتائیں نا کہ گزشتہ 30-35 سال سے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کیا یہ جو کرپشن انڈیکس آج ہمارے سامنے آیا ہے، کیا پولیس کسی بھی زمانے میں صاف شفاف محکمہ رہا؟ عدلیہ صاف شفاف محکمہ ہے، ٹینڈرنگ کا شعبہ ہو گیا، یہ صحت اور تعلیم کے شعبے ہو گئے. یہ تو کسی زمانے میں نہیں. آپ 2017 کی حکومت اپنی بھی دیکھ لیجئے، 2013 کی بھی دیکھ لیجئے، آپ 93 میں چلے جائیں، آپ اس سے پہلے چلے جائیں، اپنی حکومتوں کی بات کر لیجئے.
کسی زمانے میں نہیں رہا. آج بھی آپ لوگوں کے لیے یہ معاملات نہیں. پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کی گفتگو یہ ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو احتساب لیں گے, چھوڑیں گے نہیں, پھانسی چڑھا دیں گے. یہ قاتلوں سے بدتر لوگ ہیں یہ 5 6 7 لوگ. لیکن جھوٹے منہ بھی آپ کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا کہ یار یہ مسائل ہیں, ان کے کم از کم آپ بتائیں تو کہ یار یہ مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا ہے ہمیں. جب آپ کا منشور آئے گا تب آئے گا. نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کرپشن تو امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس حکومت میں کرپشن کم ہوئی, کس حکومت میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوئی اور کس حکومت میں کرپشن بڑھی. آپ ایک حکومت کے اندر آپ زیرو تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے امپروو کیا. میں نے آپ کو اس کے شواہد دیے. آپ کو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے نمبر پتہ ہے. وہ ہمارا دور تھا جس میں کرپشن کم ترین سطح کے اوپر آئی, اور وہ پی ٹی آئی کا دور تھا جس کی لوگ بڑی حمایت کرتے تھے, یہاں بھی بیٹھے, جس کے وقت کرپشن سب سے انتہا پہ پہنچی اس کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق. تو جہاں تک بات ہے کہ احتساب کریں گے, دیکھیں احتساب آج پاکستان میں اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ کی جوڈیشری باٹم 10 کے اندر رینک کرتی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں جب میاں صاحب بات کرتے ہیں, پرانی بات کرتے ہیں, کارگل کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلی بات کرتے ہیں, تو کیا ملک نے اپنی تاریخ سے نہیں سیکھنا؟ کیا ہم نے اسی گول چکر میں پھرنا ہے؟ کیا ہم نے بہت زیادہ دھچکے اب تک نہیں لگ چکے کہ ہم وہ ماضی کی غلطیاں ریپیٹ کریں اور دہراتے رہیں؟ تو آج جب ہم اس پر بات کرتے ہیں حسن صاحب, کیونکہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. عاجز صاحب, یہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاستدان جیل سے بچنے کے لیے اور دوسرا جیل سے الیکشن لڑنے کے لیے نکلنے کے لیے, اور ایک جیل جانے سے بچنے کے لیے اور ایک جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. میں ہوں جو عوام کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. سر آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. اصل ایشوز آپ کے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے کہ یار ان کا حل کیا ہے. ابھی آپ ذرا سندھ کی حالت دیکھیں, 15 سال کی آپ کی حکومت ہے, یہاں پر بھی سر فہرست بدنام ترین بدترین محکمہ کرپشن کے حوالے سے پولیس کا ہے. تو یہ ڈیلیورنس آپ کی 15 سال کی کنٹینیوس حکومت کے باوجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو ایک سچ ہے, ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے کہ ملک میں کرپشن ہے, اور یہ کرپشن جو ہے یہ انٹرنیشنل ایک ڈرائی کی صورت میں موجود ہے, اور اس کو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک میں کرپشن ہے تو پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ بھی جسٹیفیکیشن آپ کے لیے تو کم از کم نہیں ہے نا دھامرا صاحب, کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت تھی تو یہ پرسیپشن کم تھی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پرسیپشن زیادہ ہو گئی. آپ کی تو 15 سال کی حکومت ہے سر, آپ کے تو تواتر کے ساتھ آپ کی حکومت ہے. دیکھیں, عرض یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر تنقید ضرور کرتی ہیں, مگر جسٹیفیکیشن بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے, تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے جہاں تک 15 سال حکومت کی مثال تو دے دی, مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 تک, تو اس میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ڈیلیور یہ کیا کہ ہم نے آئین کو اصل روح میں بحال کیا, ہم نے 18th امینڈمنٹ لا کے اس میں NFC کے پیسے دیے. اچھا, یہ الگ بات ہے کہ جب ہم NFC کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, تو یہاں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کو NFC کے پیسے ملے اور آپ وہاں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ تو وہاں پر مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ NFC کے جو پیسے ہیں وہ تمام صوبوں کو ملتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو NFC کے پیسے ڈیو ہوتے تھے, ہر 5 سال کے بعد ایوارڈ ہونا تھا, وہ 5 سال نواز شریف صاحب کے دور کے اور 5 سال پھر جب 2020 میں کمپلیٹ ہونے تھے عمران خان کی صورت میں, وہ NFC نہیں آئی. اب آپ آئے جب NFC پہلی بار نہیں عاجز دھامرا صاحب, ریکارڈ میرے سامنے موجود ہے. نہیں دیکھیں, ریکارڈ موجود ہے, NFC کے پیسے ہمیشہ آئیں. بتائیں کس طرح کب نہیں آئے. 2010 میں NFC کے جو پیسے ملے, یہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں ملے, یہ اوورال تمام فیڈریٹری یونٹ جو ہماری صوبائی حکومتیں تھیں. وہ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ہمارا یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری حکومت نہیں تھی, دوسروں کی حکومت آ گئی تو کرپشن بڑھ گئی. آپ کی تو مسلسل حکومت ہے, تو اس نے اس ایک بار ملنے والی NFC میں کیا کیا پروجیکٹ دیا ہے, باقی صوبوں نے کیا کیا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سندھ کے اوپر جو الزام لگتا ہے اس میں آپ ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں نا, اربوں روپے خرچ ہے, اور وہ علاج جو پاکستان کا غربت
ترین جو لکیر سے نیچے رہنے والا جو بندہ ہے پاکستانی ہے، وہ علاج کا سوچ بھی نہیں سکتا اپنے ملک میں، وہ سندھ فری کر رہا ہے، وہ پورے پاکستانیوں کے لیے فری ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ SNFC کے پیسوں سے. عاجز دھامرا صاحب، سندھ صوبہ آپ کو تھرڈ پروجیکٹ یہ آپ کا موقف ہے. نیشنل گریڈ میں دے رہا ہے. دیکھیں آپ گردے کا علاج، آپ جگر کا علاج، آپ دل کا علاج، اس کے اسپتال تو قائم کر دیں، لیکن بنیادی نظام صحت کو درست نہ کریں. ہم الیکشن کے بعد آتے ہیں نا، ہم کسی نوٹیفیکیشن کے تحت تو 5 سال ایکسٹینشن نہیں ملتی پیپلز پارٹی کو سندھ میں، وہ تھرو الیکشن میں ہم آتے ہیں، ایک پروسیس کے تحت ہم آتے ہیں. تو ظاہری ہے جب ہم آتے ہیں وہ NSC کے پیسے جب عوام کے اوپر لگتے ہیں. سر یہ 15 سال میں آپ کی پولیس ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سندھ نے لیڈ کیا ہے ان پیسوں کو عوام کے اوپر خرچ کرنے میں. باقی صوبوں سے سوال بنتا ہے. سر سوال بڑا سمپل سا ہے، بڑا سمپل سا سوال ہے. 15 سال میں آپ کی پولیس آج بھی سر فہرست کیوں ہے کرپشن کے معاملے میں؟ نہیں، یا تو ایک فیصلہ کر دیں کہ پاکستان میں کرپشن صرف صوبہ سندھ میں ہے. نہیں، جیسے احسان صاحب نے کہا کہ ان کی حکومت چلی گئی، دوسروں کی حکومت آ گئی، وہ بددیانت تھے، لہٰذا معاملہ خراب ہو گیا. آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ آپ بھی تو اپنا جواب دیں. رپورٹ کیا آئی تھی آپ کو یاد ہے؟ جب خان کی حکومت تھی تو انٹرنیشنل رپورٹ میں جو کرپشن کے جو جن ممالک کے جو اسکور تھا اس میں گروتھ ہوا تھا PTI کے دور میں. پاکستان سر وہ ہو گیا. میں آپ صوبے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی حکومت کی. دیکھیں آپ الیکشن میں جا رہے ہیں نا، ایک سیمپل دیں گے نا کہ 15 سال سے میری حکومت تھی. میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر جا رہے ہیں. جب ہم NFC کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تانے لگتے ہیں کہ NFC کے پیسے کہاں گئے. وہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک قسط ملی تھی 2010 سے 2015 تک، اس میں جتنے بھی پروجیکٹ آپ صرف ہیلتھ کے لگا دیں کہ اربوں روپے فری علاج، باقی کون سا صوبہ کر رہا ہے؟ کون سا؟ سر میری پہلی بات تو عاجز دھامرا صاحب ذرا کلیئر کر دیں اس پہ عوام کو. NFC کے پیسے جس تناسب سے پورے ملک کو ملے اسی تناسب سے آپ کو ملے. کسی سال آپ کے پیسے رکے نہیں، آپ کو پورے پیسے ملے. کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی آپ کے ساتھ کہیں اس کے پیسے کے معاملے میں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 15 سال کی آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہاں وجہ کیا ہے کہ کرپشن کے معاملے پر پولیس سر فہرست ہے؟ تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ کرپشن سے پاک نہیں ہے آپ کے ہاں اسی طرح سے جیسے پورے ملک میں. کیوں؟ میری افسر یہ 15 سال حکومت میں کیوں آتی ہے پیپلز پارٹی؟ یہ 15 سال سے انہی ٹی وی ٹاک شوز میں پاکستان کے عوام اور سندھ کے عوام کو تبصرے ملتے رہتے ہیں کہ جی 15 سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے، یہ عوام سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو وہی عرض کرتا ہوں کہ صرف ہیلتھ سیکٹر میں اگر کسی صوبے نے ایک بھی وہ ہاسپٹل رن کی ہو جو کینسر کی ہو، جو گردے کی پیوند کاری کی ہو، جو دل کا علاج جو مہنگا ہو، وہ اگر فری میں کر رہے ہوں، ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ اگر کسی صوبے نے بنایا ہو، اگر سر اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کرپشن جو ہے وہ بھی سر فہرست رہے گی؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی نگراں وزیر صحت نے رپورٹس کے معاملے پر اسٹینڈ لے لیا نا. وہ کہہ رہے 4 ارب روپے کی رپورٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کرپشن کی بو آ رہی ہے. واحد ایئرپورٹ ہے اسلام کوٹ کا جو صوبہ سندھ نے بنایا ہے. صوبہ سندھ نواز شریف نے مرکز کا بھی بنایا ہے، دوسرا ایئرپورٹ بھی بنایا، سندھ کا ایئرپورٹ بھی بنایا، لاہور کا ایئرپورٹ بھی بنایا. اب کیا ان کو اسپیئر کر دیں ہم کرپشن کے معاملے پر؟ اگر ریئل کرپشن ہے، یہ پیسے نہیں لگ رہے ہیں عوام کے بہبود کے اوپر، تو یہ پروجیکٹ پھر کہاں سے لگ رہے ہیں سندھ میں؟ میرا سمپل سوال ہے. سر آپ دسیوں پروجیکٹس لگائے، پروجیکٹس لگانا آپ کا کام ہے، کیوں حکومت میں آتے ہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب بھائی بات یہ کہ لگا دیے آپ نے پیسے پروجیکٹس کے اوپر، تو کرپشن کے معاملے پر اب سوال نہ کریں. یہ کون سی لاجک ہے؟ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بھٹی صاحب، اس کے بعد ذرا بتائیے گا مجھے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے عاجز دھامرا صاحب سے بات ہو رہی تھی سندھ کے نظام صحت کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ جیسے علاج سندھ میں فراہم کیے جا رہے ہیں ایسے پورے پاکستان میں کہیں نہیں کیے جا رہے. کچھ شعبے ضرور ایسے ہیں، NICVD بڑا اچھا کام کر رہا ہے، SIUT اچھا کام کر رہا ہے، گمبٹ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو روایتی نظام ہے، جو بنیادی نظام ہے، اس کی بہتری کے بغیر اگر آپ ایکسلنس حاصل کریں، اسپیشلائز فیلڈ کی طرف جائیں اور کہیں کہ اس میں ہم نے ایکسلنس حاصل کر لی، اور جو بنیادی نظام صحت ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں، تو یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ سیاسی طور پر اس معاملے کو استعمال کرنے کی زیادہ کوشش نظر آتی ہے. کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے، پیسہ آپ اپنی جیب سے تو نہیں لگا رہے، لیکن اس پیسے کا صحیح مصرف کیا ہے،
کہ آپ اس کو روایتی جو نظام صحت ہے اس میں استعمال کریں اور اس کو بہتر کیے بغیر اگر آپ چلے جاتے ہیں مختلف شعبوں میں ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے تو پھر سوال آپ سے اٹھے گا۔ بٹی صاحب آپ نے گفتگو سنی دھامرا صاحب کی، میرا بڑا سمپل سا سوال تھا، 15 سال کی حکومت، پھر پولیس کا شعبہ ہو، وہ ٹینڈرنگ کا شعبہ ہو، وہ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، مقامی حکومتوں اور لینڈ ایڈمنسٹریشن کے شعبوں، ان سب میں بالترتیب کرپشن موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروجیکٹس لگانے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بھی وجہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ کرپشن روکنے کے حوالے سے ان کو روکتی ہے، ان کی حکومتوں کو روکتی ہے؟ بھائی جان، جب پیناما لیکس کا فیصلہ آیا تھا تو نواز شریف صاحب کے جو نااہل ہوئے تھے تو اس فیصلے میں ایک شعر تھا جو اس 5 رکنی بینچ نے لکھا تھا، وہ شعر یہ ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جی، اسی میں فیصلے میں ایک اور بھی تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے اور زیادہ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ سیاستدانوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ میں کیا ججوں کو برا بھلا کہوں، جرنیلوں کو برا بھلا کہوں، بیوروکریٹس کو برا بھلا کہوں، تاجروں کو برا بھلا کہوں، کس کو برا بھلا کہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں یہ جو ایک ہمارا نظام ہے اس میں ایک سلسلہ ہے کہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے، حالانکہ سارا کچھ ہی جعلی لگ رہا ہے، سارا کچھ ہی پچھلے 75 سال سے کوئی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے، کوئی بھی عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی، لیکن اس الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ چنے جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں سیاستدان کہ ہم آپ کے جواب دیں ہیں، آپ نے ہمیں چنا ہے، ہم آپ کو جواب دیں اور ہم نے یہ ملک ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج 75 سال کے بعد 4 باریاں بھگتا کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے کہتے کیا ہیں، وہ جو 3.5 سال درمیان میں تھا نا، اس نے بربادی پھیر دی۔ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، دوسری کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی۔ سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دور میں زیادہ کرپشن تھی، سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جان یہ میں کھڑا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا ڈیلیور کیا ہے، مجھے بتائیں کراچی کے نالوں سے نالہ لئی تک فوج کو کیوں صاف کرنا پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں واپڈا فوج کو کیوں صحیح کرنا پڑتا ہے؟ مردم شماری فوج کو کیوں کرانا پڑتی ہے؟ الیکشن کے لیے فوج کو آپ کو کیوں بلانا پڑتا ہے؟ آپ کا ادارہ ہے فوج، آپ کی انڈر ہے، فوج نے آپ کی مدد کرنی ہے، لیکن صرف فوج ہی کیوں؟ سیلاب زلزلے میں آپ دوسرے دن ہی فوج بلا لیتے ہیں۔ قطر کویت سے اگر آپ نے تجارت کرنی ہے یا تجارتی معاہدے کرنے ہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج نے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آئین پہ کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی کردار نہیں، تو کام کریں نا اپنے۔ آپ نے ایون فیلڈ بنا لیے، آپ نے سرے محل بنا لیے، آپ نے منظور پاپڑ فروش، محبوب پھیری والا، فلودے والا ارب پتی ہو گئے، لیکن آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے تو کس کو پوچھیں؟ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مجھ سے اختلاف ایک صرف 2 جملے، مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ دونوں میرے بھائی، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہو، لیکن ایز اے پاکستانی یار میرے سامنے تو آپ ہو نا، آپ میرے نمائندے ہو، آپ نے آگے جا کے سارا چیزیں صحیح کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر ایون فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو میں سیاستدانوں کو برا بھلا کہتا ہوں؟ بنا نہیں ہے نہیں ہے، سرے محل آیا تھا اور بک گیا ہے نہیں ہے، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس تھا نہیں، ٹی ٹی سکینڈل نہیں تھا، پیناما لیکس نہیں تھا، پنڈورا لیکس نہیں تھا، سوئس لیک نہیں تھا، دبئی لیکس نہیں تھا، اور یہ ملک لیکو لیک نہیں ہو گیا۔ چلے رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، دنیا کے کسی معظم معاشرے میں 7 سال سے سٹیل مل کے ملازمین کو ساتھ کیوں آخر جو ہے وہ صرف سیاستدانی موردی الزام ٹھہرائے جاتے ہیں؟ رانا صاحب جو باتیں بھٹی صاحب نے کی اس کا بھی جواب دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہی بتائیے گا کہ یہ تمام جو تنقید آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرتے ہیں؟ ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، نواز شریف صاحب نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو، ان تمام اپنے سیاسی حریفوں کو ساتھ ملا لیا جن کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کو کبھی ساتھ لے کے نہیں چلنا، جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ مقتدر حلقوں کی طرف سے تھوپے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے نظام نہیں چل پاتا، آج ان کو سب کو آپ نے ملا لیا، لوٹوں کو جن کو آپ کہتے تھے ان کی جگہ باتھ روم میں، ان کو آپ نے ملا لیا۔ اور ذرا سنیے آپ کے اب آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی
سے بھی اتحاد کی بات کر لی. ان کے بارے میں آپ کی جماعت کیا کہتی رہی ہے؟ پنجاب نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس سب سے زیادہ جیتے. رہی بات کہ جو ہم کیوں نہیں بنا سکے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ جہاز لے کر اور پیسوں سے تھیلے بھر کے جنہوں نے منڈی لگائی، خرید و فروخت کی، میں تو یہ کالا دھندا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل اپنے لوگوں کو جو اس نے این آر او دیے پچھلے 2.5 سال میں، جہانگیر ترین کو دیا، یہ چینی کے چور جو ہیں، جن کو اس نے این آر او دیا عمران خان نے، تو یہ 1,500-2,000 ارب روپے کا جو ہے اس نے این آر او دیا. جہانگیر ترین ان کی تمام جو پالیٹکس کرتے تھے، ان کی اے ٹی ایم مشین تھے، وہ ان کے سیاسی اخراجات اٹھاتے تھے. کیوں جہانگیر ترین کی منی لانڈرنگ، مالی اور باورچیوں کے نام کے اوپر ہتھکڑیاں لگا کر کیوں نہیں جیل بھیجا جاتا؟ کیوں چور دروازے سے ان کو این آر او دیا گیا؟ جو 150 ارب روپے کی جس نے ڈکیٹی کی ہے چینی میں، وہ جا کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہے. سر یہ این آر او لینے والے 2,500 ہزار ارب روپے کے، یہ چینی چور، یہ منی لانڈرنگ کرنے والے، یہ پھر 150 ارب روپے کی چوری کرنے والے لوگ، جو آپ کے لیڈرز بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر آپ اتحاد کر رہے ہیں، انتخابی اتحاد کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ بھی اقتدار میں آئیں، ہم بھی اقتدار میں آئیں، مل کے حکومت کریں گے. تو یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو پھر کیسے آپ روکیں گے یہ کرپشن ورپشن کو، ان ساری چیزوں کو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک سروے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے. وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سروے کرتا ہے اور اس کے اندر آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن، آپ کی ہائیجین، لا اینڈ آرڈر اور ان معاملات کے اوپر میجرمنٹ ہوتی ہے کہ ڈسٹرکٹس کہاں کھڑی ہیں. اس کے اندر ہماری جو کارکردگی ہے، جو پی ایم ایل این کی 10 سال کی پنجاب کی حکومت تھی، اس میں ایک بھی پنجاب میں ایسی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جو لو ڈیولپڈ کے اندر آتی ہو. اب آپ اس کا موازنہ 10 سال کی کے پی کے کی حکومت سے کر لیں، اس کا موازنہ آپ ساری مڈل اور ہائی ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس میں پنجاب آتی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. تو ہم نے تو ڈیلیور کیا. اور جہاں بات آتی ہے کہ کیوں نہیں اپنی پرفارمنس پہ بات کرتے، تو میرے خیال سے 2013 میں 2500 بم دھماکے ہوتے تھے. ہم نے فائنانسنگ دی، وہ پولیٹیکل ول دی، ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا، ملک سے دہشت گردی کی کمر توڑی، کراچی میں دہشت گردی ختم کی، سی پیک لانچ کیا، بجلی گھر لگائے، اندھیرے دور کیے، اور وہی ہمارا مینیفیسٹو تھا. تو ہم نے اپنے منشور کو پورا کیا، ابھی بھی ہم منشور لے کے آئیں گے، اس کو پورا کریں گے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ سب اکٹھے کیوں ہو گئے، دیکھیں اگر اجازت دیں مجھے، آپ نے دو باتیں کی ہیں، ذرا مجھے اجازت دیں تو میں یہ جہاں تک دہشت گردی والا معاملہ ہے تو بھائی صاحب یہ دہشت گردی جو ہے نا اس کو لیڈ کیا فوج نے، جو آپریشن کیے وہ فوج نے کیے. ایپیکس کمیٹیوں میں فوج بیٹھتی تھی اور فوج کا انیشیٹو تھا اور فوج نے کیا. بجلی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو بجلی کے جو منصوبے آپ نے لگائے، اور سر ایک منٹ سوال مکمل ہونے دیں. بجلی کے منصوبے جو آپ نے لگائے، پیپلز پارٹی نے لگائے، تو آج گردشی قرضے کو آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کی معیشت کا بلیک ہول ہے، معیشت آگے نہیں بڑھ پا رہی آپ کی اس خوبصورت پالیسی کی وجہ سے. اب دونوں کا جواب آپ سن لیں. دیکھیں، فوج کا بجٹ 500 ارب کا تھا، ہم 1100 ارب پہ چھوڑ کے گئے، ڈبل کیا. ہم نے فائنانس کیا ان دونوں آپریشنز کو، ہماری حکومت میں ہوا. اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس تھے، اس کے جو اثرات تھے، ہماری حکومت نے بھگتے. پولیٹیکل ول ہماری حکومت نے دی. یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، فوج وہیں کھڑی تھی. تب کیوں ہوا جب پی ایم ایل این کی؟ کیونکہ پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا فوج کو اور فوج نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا، اس حکومت کو. تو تب یہ ممکن ہوا. سارا کریڈٹ ایک اس میں نہ ڈالیں، اس کو آپ حقائق بتائیں کہ یہ تبھی کیوں نہیں ہوا. پہلے تبھی ہوا جب پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نے وہ پولیٹیکل ول دی، تو تب ہوا. اچھا، دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ بجلی. سر بجلی اندھیرے تو آپ نے مٹا دیے، لیکن ملک کو بجلی پہ سرکولر ڈیٹ پہ. اب ایک منٹ ہاں جی سن لیں. 2200 ارب کا کیپیسٹی پیمنٹس آتی ہیں ابھی، اس کا 60 سے 70% پورشن ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے نہیں ہے. تو آپ نے معیشت ہی سنبھالی، اس وجہ سے آج آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس وہاں ہیں. اور یہ ایک آپ نے ایول بنا دیا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ ہیں، تو اس وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا.
ہر چیز میں دنیا بھر میں کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہیں. آپ ٹیک اٹ اینڈ پے ماڈل کے اوپر بھی جائیں گے, 6 مہینے بجلی کسی بجلی گھر سے لیں گے تو ان 6 مہینوں سر مجھے اس کا بھی جواب دے دیں, وقت کم ہے, اس میں بھی کیپیسٹی وقت پیمنٹ کم ہے. ہوگی. یہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی سے آپ اتحاد تو کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کو کہا کہ یہ منی لانڈرر بھی ہیں, یہ ٹیکس چور بھی ہیں, یہ اے ٹی ایم مشینیں ہیں, یہ سب کچھ ہے, کیوں اتحاد کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی یہ جو الحاق ہے یا جو الائنس ہے یہ کوئی میچور نہیں ہوئی, یہ کس حد تک آگے بڑھے گی یہ بھی اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. باقی ان سے بات چیت ضرور ہے, اور وہ پہلے بھی ان کا ایک جو اون چودھری تھے وہ کیبنٹ کا حصہ تھے 16 ماہ میں, تو انہوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی تعاون ہوتا رہا, لیکن اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاز چلا اور سپورٹ تھی. سر جواب دینا مجھے کہ یہ چینی مافیا ہیں, یہ این آر او والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کوئی ابھی سیٹل نہیں ہوا یہ جو ارینجمنٹ ہے, لیکن ابھی جو الیکٹورل جو آگے جو چل رہے ہیں معاملات اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور ایک آگے جو ملک کے مسائل ہیں اس کے اندر اگر ہم اکیلے چلیں گے, جو کم از کم ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم ملک کے جو سنگین مسائل ہیں اس کے اندر کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ٹھیک سر, ایک بریک لینا ہے مجھے, اور ان سنگین مسائل کا آپ لوگوں کی الیکشن کیمپین میں کہیں ذکر نہیں ہے, اور راجہ ریاض صاحب بھی ان سنگین مسائل کے لیے بہت ضروری ہیں, اس طرح کے باقی لوگ بھی بہت ضروری ہیں, ایم کیو ایم بھی بہت ضروری ہے, باپ بھی بہت ضروری ہے, چودھری شجاعت صاحب بھی جن کے پاس یہ شاید 2.5 یا 3 سیٹیں. تو ٹھیک ہے چلتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک. عاجز دھامرا صاحب 1 منٹ ہوگا آپ کے پاس, مجھے یہ بتائیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ حملے کرتے ہیں نون لیگ کی قیادت کے اوپر, ان کی سیاست کے اوپر, اور نون لیگ پلٹ کے صاف سی بات یہ کہہ دیتی ہے کہ بلاول صاحب کی باتوں کو تو ان کے والد صاحب سنجیدہ نہیں لیتے, ہم کیوں سنجیدہ نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ تاثر جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ پہلی بات تو کوئی تاثر ہے نہیں, نمبر 1. اور دوسری بات کہ بلاول صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی سیاست کو چھوڑ کے ایک نئے پاکستان کی طرف, ایک نوجوانوں کے پاکستان کی طرف, ایک نئی تھنکنگ کے ساتھ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا چاہیے, اور کس طرح ہم اگنور کر سکتے ہیں پاکستان کی 65% یوتھ کو, تو ظاہر ہے اگر وہ یوتھ کے کو انکریج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ اگر کوئی کمنٹس کر دیتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. مگر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ہم صرف سمپل سی ایک بات کہتے ہیں, جو ابھی آپ نے بھی بڑی ڈسکشن کی ہے کہ صرف ووٹ کو عزت دو, مگر اب انہی گروپ سے بات کر دینا, اس کا اختیار مسلم لیگ نون کو بہرحال ہے سیاست کے اندر, مگر ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی کی بات کر کے پھر آپ مجبور تو ہیں بلاول صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کہ آپ تمام ان جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, ان سے اتحاد کر رہے ہیں. ادروائز بہت شکریہ عاجز دھامرا صاحب, وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. اس سے پہلے کہ اجازت چاہوں, یاد رکھیے اپنی دعاؤں میں, اپنی نیک خواہشات میں, اپنی بھرپور دعا میں یاد رکھیں فلسطینیوں کو جن کے اوپر اس وقت بدترین ظلم اور دہشت گردی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہاں پر اسرائیل, تو ان کو یاد رکھیے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.